पुलिस आई थी, आर्मी आई थी एक्चुअली। मोदी साहब बैठे हुए थे, नमाज पढ़े थे, और उन्होंने कहा कि सुबह हम आपको कत्ल कर देंगे, फांसी का ऑर्डर आ गया। तो मोदी साहब ने क्या कहा? मोदी साहब ने कहा आप नहीं, अल्लाह मारते होते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट दुरुस्त करो, आ ही गए हो तो सीख लो। कि सर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के पीछे चैलेंज छुपा है, चैलेंज तो आपने रोक दिया हुआ है। ये असली सवाल उनका। आप इंटेलेक्चुअल हो कह सकते हैं जब आप एक किसी फेक नॉलेज को या इवन एब्सोल्यूट नॉलेज को चैलेंज ही नहीं करेंगे ताकि पता चले कि सर सही है आप। ये चैलेंज तो इस पाकिस्तान में है ही नहीं। मैंने आपको फर्स्ट हैंड अपनी नॉलेज बता देता हूं ना, जो एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने ये भी चैलेंज करके स्टार्ट किया था। आप क्या समझ रहे हैं? मेरे 2-3 घर हैं, हर घर पे आवाम इकट्ठी हो जाती है, हफ्ते में एक दफा आ रहता है कि आप इसको नहीं छोड़ेगा, या पंजाबी में भी आते हैं, खाली पठानी, किधर है निकालो इसको बाहर, कुरान से पोर्टल निकाल के बैठा हुआ है, आ जाते हैं। या फिर हाफिज साहब से बात करने की तमीज नहीं है इसको, आते हैं। क्या करें, क्या करें? बताता हूं ना, 2 ही चॉइसेस हैं। नीचे नीचे रेडार के नीचे रह के अपने बच्चों को कमजोर बोने बना के, बोने का मतलब है रेडार के नीचे ही रहेगा, कि कुछ भी ना ऐसा करी, अपनी लाइफ गुजार, अपना अपना खेल, किसी को कोई बात ना करी। जैसे कि जिब्राइल अमीन ने आके आपको हक पहुंचा दिया, उसके बाद आप असहाबे काफ हो चुके हैं और नीचे से निकल, ये ठीक है। फिर दूसरी ऑप्शन ये है, और यही कर रहा है सब पूरा पाकिस्तान, नहीं कर रहा है। मुझे बात समझ आती है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम कैसे लेते हैं अगर आप साथ एंड में ये एप्लीकेशन बताते हैं उसकी। मुस्लिम इज ऑलवेज फर्स्ट बिलीफ मुसलमानों की इंटेलेक्चुअलिज्म ना रुक जाए। अल्लाह ने कहा था तुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय मेरे। अल्लाह ने तो सबसे पहली आजादी आपको दी है कि जान किसकी है? अल्लाह की है। जब लेना होगा, इज्जत किसकी है? अल्लाह की है। कोई नहीं बेइज्जत कर सकता, कोई नहीं मार सकता। मौदूदी साहब को यही वाली आर्मी और पुलिस आई थी, आर्मी आई थी एक्चुअली। मौदूदी साहब बैठे हुए थे, नमाज पढ़े थे, और उन्होंने कहा कि सुबह हम आपको कत्ल कर देंगे, फांसी का ऑर्डर आ गया। तो मौदूदी साहब ने क्या कहा? मौदूदी साहब ने कहा आप नहीं, अल्लाह मारते होते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट दुरुस्त करो, आ ही गए हो तो सीख लो। मेरा तो काम है सिखाना। तू तो छोटा मोटा फौजी है, तू अपने सरदार को अल्लाह मान चुका है, वो नहीं मारता किसी को, अल्लाह मारता है। नहीं ना मार सके, वो ऑर्डर तो आ चुका था, फांसी की सजा हो चुकी थी। इज्जत किसकी है? अल्लाह की है। जान अगर अल्लाह की है, जान सिर्फ अल्लाह ही ले सकते हैं वापस, इज्जत सिर्फ अल्लाह ही ले सकते हैं वापस, या दे सकते हैं, ठीक है। तो पीछे क्या है और क्या चीज का डर है आपको? तीसरी क्या है? गाड़ी ले जाएंगे आपकी, क्या है? और जूते उतार के ले जाएंगे। What are they gonna do? जब जान और माल मुसलमान को अल्लाह ने कहा, ये क्यों अल्लाह ने कहा है? तवक्कल क्यों सेंट्रल पिलर है इस्लाम का? कि भाई तुम्हारी मूवमेंट रुक जाएगी इन 2 चीजों के डर में। ग्रुप ऐसे इनफरादी अफराद में स्प्लिट हो जाएगा, हर कोई अपनी अपनी खेलेगा, जमात टूट के एक्यूमुलेटिव ऑफ व्हाट, जितने बंदे हैं बस। ये तो जमात नहीं होती ना। पाकिस्तान में 25 करोड़ कौम तो नहीं बसती ना, 12-13 करोड़ घर बसते हैं जो अपनी अपनी 20 बच्चे बचा रहे हैं बैठ के। ये कर रहा ना इसराइल, जो कि भाई नहीं, एक भी यहूदी, दुनिया का एक भी यहूदी कहीं भी पैदा होगा, इसराइल का पासपोर्ट इश्यू होगा उसी वक्त। समझ रहे हैं? सो एक दस्ते को तो हुसैनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सा दस्ता? पहली सफ को कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो मैं हूं ना पहली सफ। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप मेरे से छोटे हैं। आपको कुर्बानी देने से पहले मैं पकड़ा गया हूंगा, फिक्र नहीं करें। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो पहला दस्ता होता है वो दीवार तोड़ता है तो अपने सर से दीवार तोड़ता है। जब गोलियां चलती है, पहला दस्ता पिछली सफ को बचा रहा होता है कि मारो गोलियां, खत्म करो तुम्हारी गोली। ये है हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्जा इस्लाम में, कि मैं कुर्बान हो जाऊंगा, पीछे किसी को नहीं आंच आने दूंगा मैं। यही है ना कहानी, कि पीछे हक हक रुक जाएगा। अगर आज कुर्बानी ना दी, हक रुक गया कि सारे यजीद को सजदा कर लें। अहमद बिन हंबल का नाम सुना है? अहमद बिन हंबल को 11 स्कॉलर थे उस वक्त के मौलवी साहब, जेल में बैठे हुए थे, 26 महीने का टॉर्चर था।
سب نے ایک ایک کرتے کرتے ہمت ہار دی. بشری تقاضا ہے, بیچارے کمزور تھے, کتنے کوڑے کھاتے روز کے, 1000 کوڑے 200 کوڑے روز کے, پسلیاں توڑ دیں, کپڑے اتار دیے, سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا اس وقت وہ ادھر ہو رہا تھا. تو احمد بن حنبل کا نام یاد رکھیے گا آپ, امام احمد بن حنبل, دا مائٹیسٹ مین آفٹر حسین علیہ السلام. پوری دنیا احمد بن حنبل کو نمبر 1 ہی مانتی تھی اس وقت. تو کیا کیا انہوں نے, جب 2 اسکالرز آئے, 4 شہید ہو گئے, نہیں برداشت کر سکے, پین سے ہی شہید ہو گئے. 7 اسکالر میں سے 2 آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اجتہاد کیا ہے, اسلام میں اجتہاد کیا ہے. اسکالرز ہیں, نکا موٹا نام نہیں ہے. دے سیڈ کہ ہم نے اجتہاد کر لیا ہے, سائن کرنے مست ہو گئے. عمار بن یاسر کی مثال دی. عمار بن یاسر کے ٹائم پہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, کہ اگر ایکسٹریم سچویشن آ جائے تو اسلام میں اجازتیں ہیں کچھ, جب جان کی نوبت آ جائے تو اسلام. اور انہوں نے اجتہاد کیا. غور سے سننا بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ نویرہ. نویرہ, غور سے سن بچہ. ٹاپ آف دا ٹاپ اسکالرس. احمد بن حنبل کا جب جنازہ ہوا نا تو دریاؤں کے اوپر کشتیاں روک کے صفیں بنائی گئی ہیں. بادشاہ کو اپنا محل خالی کرنا پڑا ہے صفیں بنانے کے لیے. پورا شہر, پھر دریا, اور دریا کے اس طرف سب جگہ مسلمان, اور اسپیکر پہ نہیں ہو رہا جنازہ. اس لیول کا نام اس وقت امت کا نمبر 1 نام. اب اس کے پاس ایک بندے آگے, کون آئے اس وقت کے جید ترین اسکالرز, علماء کی پیک, سب پکڑے گئے ہیں. ظاہر ہے اس وقت کے حق بولنے والے تھے, پکڑ لیا گیا تھا ان کو. تو کیا کہا انہوں نے کہا احمد یہ اجتہاد ہوا ہے, ہم سائن کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اس فتوے کے اوپر. گورنمنٹ کہتی تھی مان لو, حق نہ حق کو مان لو. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ معتزلہ نے کیا کہا تھا, قرآن مخلوق ہے کہ تخلیق, پڑھیے گا. احمد بن حنبل نے ان کو ایک جملہ بولا, اور بوائز میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ, لڑکی کو نا میرے جانے کے بعد سب سے پہلا بہانہ ملے گا, چل چل تو آدمی ہے, باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں, تو بہانہ کس دن لڑکی تجھے بتائیں گے, بہانہ آئے گا آپ کے پاس. آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں میں آنے دوں گا. احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں پیدا کیے ہوتے, ہر دور میں ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی یہ کتابی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں. احمد بن حنبل نے کہا کیا کر رہے ہو, سائن کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, بالکل ٹھیک کر رہے ہو, اجازت ہے, اجتہاد درست ہے آپ کا, چھوٹے موٹے اسکالر نہیں آپ, مگر میں نہیں سائن کر سکتا. جیسے کیوں بھائی, آپ پہ نہیں اجتہاد لگتا, آپ پہ اسلام کے رول نہیں کہتے. نہیں, وقت کے امام پہ نہیں ہوتے. لوگ مجھے امام ڈکلیئر کر چکے ہیں, امام تقیہ نہیں کر سکتے, اس کو جان دینی پڑے گی. امام کو جان دینی پڑے گی, ورنہ اگر امام بھی تقیہ کر کے کمپرومائز کر رہا ہے تو ہر بچے کو اس نے دے دیا کہ حق پہ کمپرومائز بھی لا ہوا ہے. امام کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیا, ٹو ڈائی. If it comes to it, you have to die. ایسے نہیں کوئی امام بنتا. امام احمد بن حنبل نے یہ کوئی CSS کا ایگزام دے کے تو نہیں امام بنے تھے نا, اللہ بناتا ہے نا. لوگ آپ کو ماننا شروع کر دیتے ہیں, اللہ نے بنایا نا, آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, آپ کا کور چمکتا ہے, لوگ پیچھے کسی کا فتویٰ لیں گے نہیں, آپ کا لیں گے. اس لیول کا امام ہے امام احمد بن حنبل. اینڈ ہی سیڈ میں وقت کا امام ہوں بھائی, میں تو اس پہ کمپرومائز آپ کریں, اور میری طرف سے نہ صرف اجازت ہے بلکہ آئی انسسٹ کہ آپ لوگ کریں, اپنی جانیں بچائیں. آپ کو وہ پیڈسٹل نہیں دیا اللہ نے جو مجھے دے دیا ہو. میری جان جانی اب مسٹ ہوئی بھی ہے. یہ ہوتے ہیں لیڈر تو جان دینے کے بہانے سوچتے, جان بچانے کے نہیں. جان دینے کا اجتہاد کرتے, جان بچانے کا نہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ پہلا دستہ تو ہے, تو نہیں مرے گا تو پیچھے سارے کے سارے مر جائیں گے. جان بچ جائے گی, حق مر جائے گا. سو it's easy? No. You know why it's not easy? اور موٹیویشنل لیکچر کے تھرو تو پھر بھی آپ کو جذبہ آ جائے گا. مسئلہ یہ اس روم کے اس طرف جو آندھی چل رہی ہے وہ پتہ کس چیز کی ہے کہ بھیا یہ بھی ایک ورژن ہے, ایک اور ورژن بھی ہے. اس ساحل ادیم's opinion. And that's the problem I'm trying to solve here. کہ بھیا آپ احمد بن حنبل بنے نہ بنے وہ تو اللہ کا کام ہے, کس کام کے لیے چننا ہے. آپ نے ہر ورژن چیلنج کرنا شروع کر دینا ہے کہ I need the truth. I need to convey this truth to the farthest possible
ڈسائپل آف محمد ویٹنگ, کسی اور مذہب کا ہو کیا پتا ہو, وہ ویٹ کر رہا ہے, وہ بھی تلاشی ہے, اور میں نے اس کو جا کے سنانا ہے. مگر بات وہی ہے, وہ پٹھان نے انڈیا کی وار میں ہندو کو پکڑ لیا, سینے پہ چڑھ کے کہتا چل کلمہ پڑھ, تو ہندو نے کہا خان صاحب جیت گیا, بتائیں پڑھتا ہوں کلمہ. تو خان نے کہا تو پڑھنا پھر. کہتا سر مجھے کیا, میں ہندو ہوں, مجھے کیا پتا کلمہ کیا ہوتا, آپ پڑھیں میں پیچھے دہرا دیتا ہوں. تو خان صاحب نے کہا رک بھائی, کلمہ پڑھنا تو مجھے بھی نہیں آتا. یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں کہ لوگوں کو اسلام اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے. مہرین جان اور سمینتھا ہی آگے بتائیں گے اسلام, وہ پڑھ کے آتے ہیں نا, ہم تو پڑھ ہی نہیں رہے. اس دن ایک قادیانی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اور مسلمان اسکالر کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اور مشہور نہیں ہے اس لیے چھوڑ دیں. مسلمان اسکالر کا بیٹا کہہ رہا ہے دیکھیں میری نالج نہیں ہے اس لیے میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا, میری نالج نہیں ہے, میں اس بارے میں بحث نہیں کرتا. پاکستان کے ہر گھر میں شیعہ سنی ڈیبیٹ میں ہی ہوتا ہے. ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے, مگر میری نالج نہیں ہے اس لیے میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی. نالج نہیں ہے تو اس کی بات مانو پھر. لعنت ہے ایسے مسلمان میں سے نالج نہیں ہے, کیا کس لیے آئے دنیا میں؟ تمہارے اوپر ایک ایسا بندہ نافذ کر دیا گیا ہے جو تمہیں پتہ ہے غلط ہے, اس لیے کہ آپ کی نالج نہیں ہے. آج تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پہ 1 روپیہ نہیں لگنے دیا, تاکہ کوئی ریڑھی والے کا بچہ بھی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, میں کیسے حق پہ آتا. پیسے تو نے اپنے ذمہ رکھے ہوئے تھے, اللہ میرے تک تو نے پہنچانے تھے پیسے, تو میں قرآن کیسے کھولتا, اور قیامت تک قرآن فری رہے گا. تو یہ مت بولنا اکثر کہ نالج نہیں ہے. نالج آپ کا قصور ہے کہ نہیں ہے. آپ کی عمر میں وہ تمام سوال جواب آپ تک آنے چاہیے تھے جس وقت دنیا میں گلوبل لیول پہ مفکر پوچھ رہے ہیں. آپ کی عمریں اتنی ہیں. رچرڈ ڈاکنز کے آرگیومنٹس کے جواب آپ کے پاس خود ہی ہونے چاہیے تھے بغیر پوچھے, کیونکہ اوریجنل آرگیومنٹ جب آتا ہے تو آپ کو ریفرنس دینا پڑتا ہے نا, ریفرنس لینا پڑتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہو. نہیں, آپ کے دماغ سے خود جنریٹ ہونی چاہیے. یہ بات تو وہاں پہ درج ہے. امام جعفر صادق وہ والے آرگیومنٹس کے جواب دے چکے ہیں جو رچرڈ ڈاکنز کے ککڑ پوتے نے بھی نہیں سوچے ہوئے. دہریت اتنا پرانا مسئلہ ہے, کوئی نیا آرگیومنٹ نہیں دیتے ایتھیسٹ آ کے. مگر امام جعفر صادق تو شیعہ ہے سر, ہے نا, نبی کا بچہ ہم نے شیعہ کیا ہوا ادھر. امام ابو حنیفہ کا پرائم ٹیچر, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس استاد کے سال میں نکال دوں, میری ساری عمر ایک طرف, امام جعفر صادق کے انڈر ٹیوٹلیج ایک طرف. اتنا سکھایا اس نے مجھے. اور پاکستان میں کیا ہے, امام جعفر صادق, اچھا وہ آپ اہل تشیع ہے. امام جعفر صادق کہاں سے اہل تشیع ہو گئے؟ مطلب میں ہو بھی گیا, فار ایگزامپل میں امام شافعی بول رہا ہوں, اچھا وابی ٹائپ لوگ ہو, نماز سے پڑھتے ہو, اہل حدیث ہو. یہاں پہ آپ کو یہ دیواریں توڑنی ہے نا, اور کون توڑے گا آگے؟ آپ کے اندر طاقت ہے بیٹا نویرا, وہ طاقت کورٹ کچہری میں استعمال ہو رہی ہے لڑکیوں سے. جب جج پوچھتا ہے جی قبول ہے, جی قبول ہے, گھر والے کی طرح لڑ کے آئی ہوں. اور اللہ کے لیے بھی تو لڑ لیں, ناصر صاحب کے لیے لڑنا ہے لڑ لے, اللہ کے لیے بھی تو لڑے. اور عائشہ فاطمہ کے لیے آپ جو پاکستان کی لڑ لیں گے, اللہ کی قسم لڑیں گے کچھ, اور لڑے نا, اچھی بات ہے, اپنی ہونے والی بیوی کے لیے لڑے, اور اپنی ہونے والی جنت, اللہ تعالیٰ کی اس نصرت, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر پہ مسکراہٹ, اس کے لیے نہیں لڑنا. اپنے بچوں کے حق کے لیے نہیں لڑنا, آف کورس لڑنا ہم نے. یو نو ہو از گونا فائٹ دس انٹلیکچوئل فائٹ کی بات بتا رہا ہوں. کس سے؟ اپنے آپ سے, اپنی امی اور ابو کی دی ہوئی سائیکالوجی سے ہمیں لڑنا پڑے گا. سوری کیا کہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہے, I'm gonna love you to death, literally till my dying breath I'm gonna love you, I'm gonna serve you like a nurse, but I am going to make sure کہ آپ کا فلسفہ درست کر کے میں یہاں پہ دنیا سے رخ سکوں. کیونکہ پہلا حق ماں کا ہے, دوسرا کس کا ہے؟ ماں کا ہے. تیسرا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے. چوتھا حق کس کا ہے؟ باپ کا ہے. سارا حق بیویوں کے نہیں ہے. اپنے ماں باپ پہ پہلے جو اپنا باپ نہیں فتح کر سکتا, دنیا کی لیڈرشپ کی باتیں نہ کریں. سرو یور پیرنٹس
سب سے پہلا حق کیا ان کا کہ ان کو دوزخ سے بچایا جائے. سب سے پہلا حق کیا ہے ان کو ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف لے کے آ جائے. سو یو آر دا اونلی پیپل ہو آر ایکسپوزڈ. یہی لیکچر میں نے بولان یونیورسٹی میں دیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, 15 منٹ کے اندر اندر آج سے سیشن ختم, کوشچن آنسر شروع کریں. آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ میٹرو میں ہیں, آپ ایکسپوزڈ ہیں, آپ کے پاس یوٹیوب, انٹرنیٹ, آپ کے پاس کتابیں, پروفیسر, سارے پروفیسر ایکسپوزڈ, سب کا سب گلوبل لیول کے اوپر پرسپیکٹیو آپ کو دینا. اس کے بعد بھی آپ نے وہ بات کی کہ جو خوددار اور پشین کی لڑکی اور لڑکا کرتے ہیں, تو پھر تو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے نا. پھر ماں باپ کو بات نہیں کریں آپ. ماں باپ نہیں بیٹھے ہوئے ادھر ہمارے, آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں. یہ گلوبل یونیورسٹی ایکسپوجر آپ کے پاس آیا ہے. آپ کی امی اور نانیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس ماحول کا مطلب کیا ہوتا ہے. So you are going to create the intellectual war wave, the tidal wave, جس میں arguments and questions ہوں, اصلی والے سوال ہوں. میں یونیورسٹی کے کیمپسز کے اوپر جب بھی ڈیبیٹ کھولتا ہوں, دنیا کی کسی یونیورسٹی سے وہ والی باتیں نہیں آتی. یہ لیولز ہیں ہائرارکی کے, کہ کائنات کی سلوشنز, پھر دنیا کے سلوشنز, پولیٹیکل سائنس, پھر لوکل نیشنل لیول کے سلوشن, اور پھر پرسنل سلوشن, اور اس کے بعد غیبتیں. پاکستان میں وہ چل رہا ہے, سب سے لوئسٹ رینک کے اوپر ڈسکشن. کپڑے کون سے ہیں, سیل کہاں لگی ہوئی ہے, اگلا میچ کب ہے, نواز شریف نے کون سی ویڈیو لیک کی ہے عمران خان کی, تو عمران خان نے کون سی, مریم نواز. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہ باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, انٹلیکچولی اسپیکنگ, ایون ریشنلی اسپیکنگ بھی, مریم نواز شریف کا نام پتہ ہونے کے 10 گناہ ہیں. خالی آپ کو پتہ ہی کیوں ہے اس کا نام. نواز شریف کا نام پتہ ہونے کے 50 گنا. یہ نام لے کے کیا پتا بے برکتی کیا آتی ہو. نہیں, where did you find the time? 24 سالوں میں آپ کے پاس کتابوں کے علاوہ, آرگیومنٹیشن اور لاجیکل سٹڈی کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم کہاں سے آیا, پتہ کہاں سے آیا؟ امی ابو نے ٹاک شو کے اوپر ٹرین کیا ہوا ہے ہمیں. آپ نے 4 سال کی تھی نا, گو بیک ٹو یور کلوزسٹ ارلیسٹ میموری, آپ کو پتہ چلے گا جیو ٹی وی پہ حامد میر, الطاف حسین اور عمران خان بیٹھے ہوئے ہوں گے. زرداریہ وہ بیٹھا ہوگا. بچپن سے آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے میری اور آپ کی. Every single day you say the word Imran Khan, don't you? Every single day you say the word Maryam Nawaz Sharif. And not even once a year you say Saad bin Maaz, Ali bin Abi Talib ka falsafa. Never. So جس کی فرنٹ یارڈ کے اندر رہیں گے اسی کا کھانا پینا کریں گے نا. جس کے لیونگ روم میں رہیں گے, you're going to have a lifestyle of that person.